अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के हवाले से एक अहम तरीन फैसला दिया है। इस फैसले के पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो ईरान और इसराइल के दरमियान एक तनाज़ा है जिसमें जंग लगने का ख़तरा मौजूद है, उस इशू पर बात करेंगे। लेकिन इन दोनों इशूज़ पर बात करने से पहले आप देख रहे होंगे कि मेरे इस वक्त यहाँ पर एक पिंक रिबन है जो लगा हुआ है और उसका मकसद ये है कि जो छाती का सरतान है, कैंसर है ख़वातीन में छाती का, उसके हवाले से आगाही दी जाए कि ख़वातीन जो हैं वो अपना मुआयना रेगुलरली करवाएं और ताकि वो इस मूजी मर्ज से बच सकें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो शुरका हैं उनमें खालिद फरूकी साहब, जनाब मोहम्मद मेहदी साहब और जनाब तौसीफ अहमद खान साहब हैं। तीनों बड़े सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी हैं। जनाब खालिद फरूकी साहब, ये 63A का फ़ैसला आ गया और इस फैसले के आने से पहले बहुत सारे मामला जो है वो आपके सामने हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत सारी चीज़ों को कैडमट करने की कोशिश की गई। कोई अदालत के अंदर किसी एक वकील साहब ने जाके कोई बदमज़गी भी पैदा करने की कोशिश की और उसने ये कहा साथ कि मैं तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इन सारी बातों के बावजूद एक आईनी पोजीशन बहाल हो गई जो मेरा ख्याल है पहले नहीं थी। देखिए और दोनों चीज़ें हैं, आईनी पोजीशन भी बहाल हो गई और आइन को रीराइट करने का जो एक हमारे एक ट्रेंड बना हुआ है उसकी भी नफ़ी की गई। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जो फैसला इससे पहले जिस पर यह नज़रसानी हुई 22 मई 2022 का जो फैसला था, जो 3-2 की एक्सीज से सुनाया गया था, उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो आइन से मावरा थी। उस वक्त भी ये कहा गया कि जनाब जो कुछ ये किया जा रहा है, बल्कि जो जजेस थे जिन्होंने उस फैसले में इख्तलाफ किया था उनकी भी ये राय थी और कानूनी और आइनी माहिरीन की भी ये राय थी कि हमारी कोर्ट्स में ये जो ट्रेंड बना हुआ है ना कि वो ना सिर्फ ये कि आइन की तशरीह तो उनका इख्तियार है कि वो करें, लेकिन साथ ही साथ जो आइन साजी का फरीज़ा भी कुछ लोगों ने संभाल लिया, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। सो उसमें भी जिस तरह से वो, क्योंकि ये फैसला ये था अदम एतमाद और एतमाद की तहरीक, वो जो मामला सारा चल रहा था जिसमें हुकूमत हमजा शहबाज की यहाँ पे थी, वो हमजा शहबाज साहब की हुकूमत जो थी वो फारिग की गई और ये कहा गया ये मुनर्रफ अरकान जो हैं उनका वोट शुमार नहीं होगा। सो वो जो फैसला था उसके बड़े सियासी असरात मुरतब हुए, वो पूरे का पूरा सिस्टम जो था उस वक्त हिलके रह गया और वो फैसला करते हुए ये नहीं देखा गया कि आइन में हमें किस चीज़ की इजाज़त दी गई है और हम खुद से आइन किस तरह से रीराइट कर रहे हैं। सो ये बड़ी बदकिस्मती की बात यह है जब हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में इदारों की, कि इदारे जो हैं क्या वो अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करते हैं या अपनी हदूद से बाहर निकल के काम करते हैं। इसको हमने एक नाम दिया जुडिशल एक्टिविज्म का, और हम सब जानते हैं कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब की जो अदालत थी, जो उनका दौर रहा, उस दौर में जो सबसे बड़ी एक ज्यादती पाकिस्तानी कौम के साथ हो गई वो ये कि ये तो हम सारे ही चाहते हैं कि हमारी अदलिया जो है ये आज़ाद हो, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से दो कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। एक है आज़ाद अदलिया का, एक है बालादस्त अदलिया का। जो बालादस्त अदलिया है वो बालादस्त अदलिया आइन की तशरीह के नाम पर और आइन की बालादस्ती के नाम पर पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है उसको भी चैलेंज करती है। ये बाकायदा तौर पर एक माइंड सेट डेवलप हुआ आमरीत के दौरे आमरीत में, जो मुख्तलिफ हमने अदवार देखे उसमें अदलिया को इस्तेमाल किया गया था ताकि पार्लियामेंट और पार्लियामान के नुमाइंदे जो हैं इनके बनाए हुए कवानीन, इनकी जो आइनी तरामीम हैं उनको रद्द किया जा सके। सो वो जो जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पे ये काम जो शुरू हुए थे, इसमें इसी का ही मैं समझता हूँ एक तसलसल था जो कि 2022 में हुआ। सर आपने मैं सॉरी आपने, मैं माजरत चाहता हूँ आपको रोक लूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपने टर्म्स इस्तेमाल की बालादस्त अदलिया और आज़ाद अदलिया। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि अदलिया हो या वो हो एग्जेक्टिव हो, कोई भी हो, उसको आइन के तहत होना चाहिए। जितनी आज़ादी वहां पर दी गई है उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए। देखिए मैंने तो आपको इसीलिए लफ्ज़ जो है, देखिए हर कानूनी और आइनी तौर पे पाकिस्तान का कोई सरकारी ऑफिसर भी जो है, सरकारी मुलाजिम कोई भी जो है, आइन उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन उसको ये नहीं कहता कि वो आइन को जब चाहे अपनी मर्जी का लपेट के रखते। यही मसला पाकिस्तान में बार बार बनता है जिस पर बहस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पार्लिमानी निज़ाम जो है ये मुतासर होता है कि जब आप पार्लिमान के इख्तियार में मुदाखलत करते हैं,
بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہماری ہی عدلیہ کے ماضی میں بھی ایسے فیصلے ہوئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں بار بار چیف جسٹس جو ہیں قاضی صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ, وہ کس چیز پہ زور دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی یہ ایک آئین ہے, یہ کتاب ہے, آپ کے سامنے ہے, اس کا صفحہ نمبر کھول لیں, اس میں آئین دیکھ لیں, اس میں آرٹیکلز دیکھ لیں, کہاں پہ آپ کی حدود ہے. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل میں بار بار جس چیز کا ذکر ہوا وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہوا کہ الیکشن کمیشن خود سے ایک آئینی ادارہ ہے. آپ کس طرح سے الیکشن کمیشن کو اس طرح چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے دیے گئے ہر فیصلے کو رد کرتے جائیں؟ سو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا نا جی, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ اتنی نیک نیتی پر مبنی نہیں تھا, بلکہ اس کے بڑے خاص سیاسی مقاصد تھے جن کے تحت وہ حکومت جو تھی اس کو ختم. اور پھر جب اس پہ نظر ثانی کا معاملہ آیا تو آپ دیکھیں نا کہ کتنا طویل عرصہ اس میں گزرا. آج تقریباً 2.25 سال کے بعد, 2.25 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا, 2.5 سال کے قریب ہونے کو ہے, جب آ کے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو 2022 کا یہ جو فیصلہ تھا اس میں یہ چیزیں جو تھیں یہ قانون اور آئین سے ہٹ کے کی گئیں. ان چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور 4 چیزوں میں جو اختیار ہے, جو جن افراد کو کہا جائے گا کہ یہ منحرف ارکان ہیں اور ان کا ووٹ کیا کاؤنٹ ہو سکتا ہے, ان کو اختیار مل گیا ہے تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دینے کا, ان کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ بجٹ میں اپنا ووٹ دے سکیں, اور اسی طرح سے آئینی ترامیم کے حوالے سے ان کو ووٹ دینے کا اختیار مل گیا ہے. اب یہ اس کے بعد ہے کہ کیا ان کو جو ان کی پارٹی ہے وہ ڈی سیٹ کرتی ہے, ڈی سیٹ کرتی ہے یا نہیں, یہ بات کا ایک معاملہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ آئین میں نہیں تھا, جو آئین میں نہیں تھا وہ آئین میں درج کر دیا گیا, جو آئین میں درج کر غلط طور پہ کیا گیا تھا اس کی آج سپریم کورٹ نے تصحیح کر دی ہے. لیکن یہاں پر ایک معاملہ مہدی صاحب یہ بن گیا کہ 2022 میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک تشریح آئی تھی, بیسیکلی تو یہ ایک تشریح تھی, ایک صدارتی ریفرنس تھا جو سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا. ویسے اس کو ضرورت نہیں محسوس کی جا رہی تھی مگر پھر بھی بھیجا گیا, اور اس کی جو تشریح آئی پھر سمجھ آگے کہ یہ کیوں بھیجا گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پنجاب کے اندر ایک بحران پیدا ہو گیا. آپ جانتے ہیں جو حمزہ شہباز شریف صاحب تھے, ان کی حکومت کا اسی وجہ سے جو ہے وہ تختہ الٹ گیا تھا, اور جو تشریح کی گئی تھی پہلے وہ چھوڑ تھی. جب اس تشریح کے مطابق پولیٹیکل جو ہے سیٹلمنٹ وہ کر لی گئی تو پھر تشریح بدل دی گئی. تو یہ جو ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج ہوئی ہیں اور پاکستان کے اتنے بڑے صوبے میں ایک بحران نے جنم لیا جس کے نتیجے میں بہت سارے معاملات خراب ہوئے اکانومی سمیت, اس کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب اصل میں اگر آپ کو یاد ہو تو ثاقب نثار صاحب نے فرمایا تھا کہ 2-4 تو ممبر میں ادھر ادھر ویسے ہی کر دوں گا. تو یہ بنیادی طور پہ ایک اس کا تسلسل تھا, اس کو ایک آئینی کور دے دیا گیا تھا اسی بات کا کہ ہم جب چاہیں 2-4 لوگوں کو آگے پیچھے کر دیں. تو کیونکہ اس وقت جو تھا وہ جو گروپ برسر اقتدار تھا سپریم کورٹ کے اندر, ان کی وہ اپنی خواہشات کے اوپر فیصلے دے رہا تھا, وہ آئین کے تحت نہیں دے رہا تھا. اسی لیے یہ فیصلہ آیا, اور لامحالہ اس فیصلے کا رزلٹ یہ نکلا کہ پنجاب کے اندر اس کے بعد سے جب تک پنجاب اسمبلی رہی, پنجاب اسمبلی اس طرح کام ہی نہیں کر سکی جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا. اور یہ نقصان جو ہے یہ 12-13 کروڑ لوگوں کا ہوا پنجاب کے اس فیصلے کے بعد. لیکن کیونکہ ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ جو ججز ہوتے ہیں, اور آج قاضی صاحب نے فرمایا بھی کہ وہ نا اپنی مرضی کا فیصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بھی ان میں سے ایک فیصلہ تھا. اور جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ اس کو پلان کر کے فیصلے کو لیا گیا تھا, تو یہ ایک فیصلہ تھا جس کی وجہ سے صرف میں یہ نہیں سمجھتا کہ پنجاب اسمبلی کا یہ اثر پڑا, بلکہ اس کی وجہ سے جو پھر نئے الیکشنز ہوئے اور نئے الیکشن کے بعد اسمبلیز بنی, ان سب کے اندر جو ہے اس کا ایک اثر ہوا. کیونکہ ہم نے ابھی دنیا میں دیکھا کہ انگلینڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے اپنا وزیر اعظم کو تبدیل کرا پارلیمنٹ کے اندر ہی, اور وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے آدمی کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا, وہ اپنے آدمی کے خلاف چلے گئے. تو یہ اگر یہ آزادی ہی پارلیمنٹ کے ممبر کو نہیں ہے اور وہ ہر وقت پابند ہے, تو پھر تو پارلیمنٹ کا کوئی وجود کا کوئی وہ نہیں تصور ہے. ہاں یہ ایک اگلی بات ہے, جیسے فاروقی صاحب نے فرمایا کہ ایک بندے نے ووٹ دیا ہے, اب اس کی پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ اس میں آتا ہے, میں جاؤں اور اس کے خلاف ایک ریفرنس کروں, اور پھر ایک سلسلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ اس کو ڈی سیٹ کرنا ہے یا نہیں
کرنا. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ جو تھی وہ ہر معاملے کے اندر پڑ رہی تھی, اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن سے تو ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے کوئی اس کی ذاتی لڑائی ہو گئی ہے وہاں کی, کیونکہ الیکشن کمیشن ابھی کوئی فیصلہ نہیں بھی کرتے تھے تو وہ وہاں سے بات شروع کر دیتے تھے کہ یہ والی بات ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. قاضی صاحب نے میرے خیال میں تھوڑا دیر کر دی, کیونکہ یہ جو تھا فیصلہ یہ ذرا جلدی آنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال دیر آئے لیکن درست آئے, تو وہ درست ہو گیا ہے معاملہ. ویل چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی تو برداشت کا جو کل ہم نے ایک عالم دیکھا, جس طرح سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں فلاں پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور ان کو کسی نے نہیں بلایا تھا, وہ اس کیس کے اندر کوئی وکیل نہیں تھے, کیونکہ اس پارٹی کے وکیل آلریڈی علی ظفر صاحب وہاں پر کھڑے تھے موجود. اچھا, یہ آئے, انہوں نے آ کے وہاں پر باقاعدہ طور پر بدتمیزی کی, اس کے باوجود ان کو کسی نے گرفتار نہیں کروایا, کسی نے ان پر مقدمہ درج نہیں کروایا, کسی نے توہین عدالت کی کارروائی شروع نہیں کروائی. بلکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک جو ہے واقعہ بتایا کہ انہوں نے کہا جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے تو وہ ڈیم فنڈ اکٹھا کیا کرتے تھے, تو اس پر احتجاج کیا دو ان کی پارٹی کے لوگوں نے, تو ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا تھا شاید دہشت گردی کا. تو یہاں پر تو بہت زیادہ قاضی صاحب جو ہیں وہ برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیں, میں جتنی وہ برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ قابل ستائش تو ہے, لیکن یہ فار گرانٹڈ بھی لے رہے ہیں کچھ طبقہ. ٹھیک ہے, وہ معاملہ اپنی جگہ جو بدتمیزی کی, لیکن قاضی صاحب کی توجہ تھی آرٹیکل 63A پر. جی جی, انہوں نے جو ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی نا, اس کو ناکام بنایا. اور یہ قاضی صاحب کا پیشنس کا معاملہ پہلا واقعہ نہیں ہے, انہوں نے بہت دفعہ ایون ان پر جو ریفرنس آیا اس میں بھی جو انہوں نے پیشنس کے ساتھ اس کو فیس کیا, وہ بھی ایک مثال ہے. بات یہ ہے کہ آئین پھر جیت گیا, ایموجیز پھر ہار گئے, اور آڈیو کالز یا ویڈیو کالز وہ ہار گئی ہیں. اور یہ سیلف ایکسپلینیٹری جو ہے نا یہ تھی آرٹیکل 63A جو ہے, اس کو تشریح کرنا, تشریح کے زمرے میں لانا, اس کا جو بالکل ڈیفینیشن ہی چینج کر دینا, وہ انفیکٹ یہ تھا کہ آئین ری رائٹ کیا جائے. آپ نے کوئی جرم کیا ہی نہیں, اس کے باوجود آپ نااہل ہو گئے. یہی معاملہ تھا نا کہ آپ جرم کریں گے تو پھر تو آپ کی پارٹی آپ کو نااہل قرار دے سکتی ہے کہ جی آپ نے ووٹ کسی اور کو دے دیا. آپ نہیں بھی, آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, لیکن آپ فارغ ہیں. تو آئین اپنی اصل شکل میں واپس آیا. اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات, قاضی صاحب نے ساری پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو خود سے تشریحات ہیں نا, یہ جو گھر سے پریشر آتے ہیں یا پلان, آپ نے کہا یہ کون ذمہ وار ہے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو ہم سے بہتر پتا ہے کون ذمہ وار ہے. تو یہ جو ہے نا ایکچولی میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ ذمہ داران کا تعین بھی ہونا چاہیے. بالکل, دیکھیے جیسے مہدی صاحب نے فرمایا 12-14 کروڑ کا ایک صوبہ, اور اس کے اندر ایک سیاسی بحران ایسا پیدا ہوا کہ گورننس نام کی چیز کوئی نہ رہی, اور ایک کیوس پیدا ہو گیا, پورا ملک جو ہے اس کیوس کا شکار ہو کے رہ گیا. تو جنہوں نے یہ بحران پیدا کیا ان کو ذمہ داران کا تعین بھی ہونا چاہیے, اور کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. آڈیو کیس جو ہے نا, اگر اس کو پراپر طریقے سے چلایا جائے, جس کا نواز شریف صاحب نے بھی ایک ذکر کیا ہے اپنی تازہ تقریر میں, تو وہاں پر کیا انہوں نے, جی, تو وہاں پر بھی ذمہ داران کا تعین ہو سکتا ہے, کیونکہ سارا معاملہ واٹس ایپ کالز, آڈیو کالز اور یہ سارا ایموجیز پر ہی ہے, تو سارا کچھ پتہ چل جائے گا. کیوں نہ ہو ذمہ داروں کا تعین؟ اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں, اس دھرتی کے ساتھ ایسے کئی لوگ ظلم کرتے آئے ہیں, اس صوبے کے ساتھ نہیں پورے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا, لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ دھرتی نا انتقام ضرور لیتی ہے. یہ آج واپسی ہو گئی, اور آج جو لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے, بلکہ یہ بھی چھوٹا لفظ ہے, آج وہ کہاں ہیں؟ کل میاں صاحب نے کہا وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, وہ تکبر کرتے تھے. ہاں جی, تکبر جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے, جی ظاہر ہے, کسی اور کو وہ مکافات عمل میں. پھر آج کیا وہ ثاقب نثار صاحب کدھر ہیں, کس نام سے پکارا جاتا ہے, یا جو باقی لوگ ہیں یا جو ایموجیز والے ہیں کدھر ہیں؟ آپ نے 2 سال اس کی نظر ثانی کی وہ نہیں لگائی, جو ہے اپیل نہیں لگائی, تو ظاہر ہے آپ کو نظر ثانی کی اپیل میں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے. اس وقت کی حساب سے فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا
کہ پنجاب میں کیوس پیدا ہو جائے, لیکن اس کے بعد کہنے کو تو کچھ نہیں تھا, کیونکہ یہ سیلف یہ فرمائیے گا, میرا سوال لے لیں, یہ فرمائیے گا کہ ترمیم اب ہو جائے گی سر؟ دیکھیے میں ترمیم کے علاوہ بھی جو چیز ضروری سمجھتا ہوں, جیسے ابھی کیونکہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا کہ ترمیم کا معاملہ جو ہے فی الحال مؤخر کر دیا جائے. دیکھیے مولانا فضل, میں ایک ایڈ کر دوں, فاروقی صاحب نے جو ایک ٹرم ایجاد کی, یہ بڑی خوبصورت, آزاد عدلیہ چاہیے یا بالادست, بہت خوبصورت سر ہمیں آئین کے مطابق عدلیہ بھی چاہیے اور ایگزیکٹو بھی اسی چاہیے. دیکھیے آئین کے مطابق آئین اسی میں ہی ہے نا, بالادست عدلیہ کہیں آئین میں نہیں ہوتی. بالادست پاکستان میں صرف اور صرف دو چیزیں ہیں, ایک پارلیمنٹ ہے اور ایک آئین ہے, یہ دو ہیں. پارلیمنٹ نے آئین دیا, آئین پارلیمنٹ کی پروٹیکشن دیتا ہے. اب کوئی بھی ادارہ اتنی بالادستی حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ آئین کی تشریح کے نام پر, یہ ضیاء الحق کے دور میں معاملات شروع ہوئے تھے اس طرح کے کہ آئین کی جی آئین کی منشا نہیں تھی, جی یہ آئین سازوں کی منشا نہیں تھی, اب ان کی آئین کی تشریح انہوں نے شروع کر دی. آئین کی تشریح کرتے کرتے وہ پارلیمنٹ کا کردار جو تھا اس کو محدود انہوں نے کر دیا. یہ معاملہ ہے. ابھی اصل میں جو چیز ہے نا, دیکھیے یہاں سے جو جس کی ضرورت کا احساس زیادہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے, ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے جو اس طرح کے کیسز کو سنے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا, اور اس عرصے کے دوران آپ دیکھیے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ پر مقدمات کا لوڈ کتنا ہے, اور وہ آئین کچھ سیاسی مقدمات لے کے ایک لمبا عرصہ چلتے ہیں, آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بانی نے جو کچھ کیا پچھلی, اسپیشلی جب چیف جسٹس پہلے تھے عمر عطاب بندیال صاحب جب تھے, بہت احترام کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اتنا زیادہ کسی شخص کو کب موقع ملتا ہے کہ وہ جب اس کی مرضی ہو وہ کورٹ میں جائے, جب اس کی مرضی ہو کورٹ میں نہ جائے. صبح سے لے کے رات 9 بجے تک عدالت میں جج بیٹھا ویٹ کرتا رہے, 2 دن ویٹ کیا گیا عدالتوں میں جج, اور پھر یہ کہا گیا, میں آپ بتاتا ہوں, پھر یہ کہا گیا کہ جب عدالت کے دروازے تک آگے تو یہ پیغام دیا گیا کہ سر آپ باہر ہو گیا. چھاتی کا سرطان ایک مہلک مرض ہے, لیکن بروقت تشخیص سے علاج ممکن ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں 90,000 سے زائد خواتین ہر سال اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں. ان میں سے 40,000 جان کی بازی ہار جاتی ہیں. فوری علاج سے 99% مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں. 40 سال سے زائد عمر کی خواتین باقاعدگی سے اپنا معائنہ کرائیں. معمولی سی تبدیلی کو بھی نظر انداز مت کریں. غیر معمولی علامات مثلاً گلٹی, سوجن یا درد کی صورت میں فوراً معالج سے رجوع کریں. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں,
कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اب ترمیم جو ہے آئین کے اندر وہ کب تک ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کیا نمبرز موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ خالد فروقی صاحب اس پہ اپنی بات کر رہے تھے۔ جی خالد صاحب بات کمپلیٹ کیجیے۔ اچھا، یہ ہم الجھ کے رہ گئے آئینی اور قانونی باتوں میں، بیسیکلی یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، یہ تو بڑے قانونی ماہرین آنے چاہیے۔ نمبرز لائٹر موڈ میں آپ کو یہ بتاؤں، اب بات کریں سیاسی جماعتوں کی، جی جی جن سے ہمارا تعلق ظاہر ہے جن کے بارے میں ہم زیادہ فرینکنیس کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد پتا ہونا چاہیے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے بارے میں بڑا کھل کر، سیاسی جماعتیں تو اچھی ہیں ہی نہیں، ان میں کمی ہے جی، بہت بری ہے، حالانکہ پاکستان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ پاکستان کی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل پلر پاکستان کا جو ہے، باقی ادارے اپنی جگہ پہ، لیکن جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ کا پلر ہوتی ہیں۔ آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں، امریکہ کی مثال دیکھ لیں، جہاں جہاں مضبوط سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسٹیٹ کی پلرز ہیں۔ اچھا، اب یہ سیاسی گیم شروع ہوگی اور حکومت کے پاس موقع ہے، حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھائے گی۔ اصل میں ان کا جو حریف ہے
اس کا یہ جو یہاں پہ کوئی چیز ہونی چاہیے نا، ان کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کے گیا. وہ باقی باتوں میں الجھے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، پر جو ان کے مخالف لوگ ہیں وہ اصل میں سیاستدان ہیں. اب مجھے بتائے کہ پیپلز پارٹی سے بڑی پولیٹیکل پارٹی وزڈم رکھنے والی کون سی ہے؟ نون لیگ سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل وزڈم رکھنے والی جماعت کون سی ہے؟ مولانا فضل الرحمان خود سے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں جس کو ٹھنڈا گرم سب کچھ جنہوں نے چکھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، محسوس کیا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں. سو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہے. مہارت ان کو ملی کچھ لوگوں کی، مخصوص لوگوں کی مدد سے. مدد پیچھے ہٹی تو آپ کی ساری جتنی پالیسیاں تھیں، جو آپ کی پلاننگ تھی، جو کچھ کرتے سارا کچھ دھڑام سے نیچے اب مجھے جو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں، یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بہت جلدی آئینی ترامیم کا جو پیکج لانا چاہتی ہے وہ لے کے آئے گی. اس میں آئینی عدالت کا قیام بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو باقی انہوں نے جو ترامیم کرنی ہے، تقرریاں کس طرح کرنی ہے، ججز کی تقرری کس طرح سے ہونی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2009-10 میں پیپلز پارٹی کا جو دور تھا، گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے، تب بھی آئینی عدالتی اصلاحات کی بڑی بات ہوئی تھی. اس وقت سیاسی طور پہ مخالفت ایک دوسرے کی جیسے پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں ہوئی، لیکن آج وہی پولیٹیکل پارٹیز جو انہوں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ عدالتی اصلاحات کا عمل بھی جو ہے یہ مکمل کرنا ہے. آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی جلدی یہ پیکج آ رہا ہے. اور اس میں جو تعداد والا معاملہ تھا، دیکھیے 2 جگہ پہ پی ٹی آئی الجھی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا ہوا ہے، بلکہ تشریح کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے کہ جناب یہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، اس کا تو آئین میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. ہم اس سے ہٹ کے ہم خود جب کوئی کام کریں گے اور غیر آئینی غیر قانونی کام کریں گے تو ہم سے بھی تو کوئی پوچھنے والا ہوگا. سو ایک تو بات وہ جو ارکان کی جو مخصوص سیٹوں کے بارے میں جو تشریح کی وہ وہاں پر ایک معاملہ بھی پھنسا. اسی طرح سے کچھ ارکان وہ ہیں تقریباً شاید 40 کے قریب وہ ہیں، 41 یا 39 کوئی اس طرح کی فگر ہے، جن کا ابھی وہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جو ان کو ممبرشپ کا نہیں، وہاں پر تو سر انہوں نے یہ کیا سنی اطاعت کونسل کر دیا ان کو. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ یہ حکومت کو ممکنہ طور پر وہاں سے سپورٹ مل سکتی ہے، اور اگر وہاں سے سپورٹ ملے گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ پھر ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا دوسری چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب جیسے انہوں نے آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا، اس کی انہوں نے کہا کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں، انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے. تو انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ اس کو چند دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے جو آئینی ترمیم ہے. سر بات اتنی سادہ تھوڑی ہے لیکن چند دن کے لیے مؤخر کر دیا لیکن جائے. اگر مؤخر نہیں ہوتی تو اگر تو ٹائمنگ کا ایشو ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب نئے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی آئینی ترامیم جو ہوں گی اس کو سپورٹ کریں گے، اور حکومت ممکنہ طور پر جو ہے یہ ترامیم کا پیکج لانے میں اور اس کو منظور کروانے میں کامیاب ہو جائے گی. اچھا یہ محمد علی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے آج ہی ہوا یہ کہ جیسے ہی 63A کا فیصلہ آیا اس سے کچھ 1-1.5 گھنٹے کے اندر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اگرچہ انہوں نے دیگر ایشوز پر بات کی ہے اور وہ ظاہر ہے بہت ضروری ایشوز ہیں، اس پہ ہم بھی بات کریں گے، جو اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک جنگ کا خطرہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے جو اہم بات کی اور جو ظاہر ہے کہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی فوری طور پہ، کہ انہوں نے کہا جی آئینی ترمیم کا جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ راتوں رات ترمیم کر دی جائے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور پھر اس کو میں تو کہتا ہوں آپ جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد تک آپ مؤخر کر دیں، تو اب وہ فوری طور پر مان جائیں گے سر؟ جی اصل میں دیکھیے یہ ہے کیا چیز. 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اور اس کے اندر یہ ترمیم جو ہے وہ شامل تھی، اور اس کے بعد جو صاحب اس وقت گرفتار ہیں اندر ہیں ان کی پارٹی بھی نے بھی اس کے اوپر سگنیچر کیا. آپ اور میں اتفاق سے اس وقت لندن میں موجود تھے جس وقت یہ ہوا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً تمام نمایاں سیاسی جماعتیں اس بات کے حق میں ہیں کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے. اب ہے موجودہ شکل جو اس وقت پالیٹکس کی ہے، اس کے اندر وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، تو وہ اس لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے فضل الرحمان صاحب کی بات کری، انہوں نے 2 باتیں کی ہیں بنیادی طور پہ. انہوں نے کہا ہے کہ SCO کانفرنس کی وجہ سے جو اپوزیشن
جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں وہ ختم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ اس آئینی ترمیم پر مت جائیں کیونکہ یہ 15 تاریخ کو کانفرنس ختم ہو جائے گی اور 15 تاریخ کے بعد آپ اس پہ مثلا وہ دونوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج نہ کریں اور آپ آئینی, کیونکہ اس وقت کوئی مزید خلف شار پیدا نہ ہو. لیکن میرا ذاتی سا خیال ہے کہ جس وقت ان سے بات کی جائے گی اور جو انہوں نے ترمیم کے اندر تجاویز دی تھی اگر اس کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے تو پھر شاید اعتراض نہیں ہوگا. عموماً دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ بیک بینچز کے اوپر پہلے تیار ہوتی ہیں, اس کے بعد یہ وہ, تو اس میں کوئی وقت لگنے کی بات نہیں ہے اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے. اور کیونکہ پھر ابھی تک مولانا صاحب تک وہ باتیں پہنچی نہیں ہوں گی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ترامیم جو وہ چاہ رہے ہیں تجاویز جو دی ہیں ان کو شامل کر لی جائے, کیونکہ اگر وہ شامل کر لی گئی ہوتی اور مولانا صاحب کو پتا تھا تو پھر اتنی میرا خیال ہے پارلیمنٹری زوردار پریس کانفرنس کی پارلیمنٹری انچارج ہیں ان کی جو میٹنگ ہو رہی ہے نا اس کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہو جائیں گی اور اس کے اندر کیونکہ دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پتہ چلے گی اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو مرتضیٰ صاحب ہیں جو حکومت کے ساتھ مل کر اس کے اوپر ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے بھی نالج میں آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ جلدی جو ہیں وہ آئینی ترمیم کی طرف چلے. مہدی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں دیکھیے ایک مرتضیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم جن لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بظاہر ایک سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کچھ باتیں کچھ سیاستدان کچھ سیاست کے اسرار و رموز جو ہیں وہ طے در طے ہوتے ہیں, جہاں ایک طے کے بعد دوسری سے کیا نکلتا ہے کیا نمودار ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. فضل الرحمان صاحب اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بہت ہی چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرنے والے ہیں. آپ نے ان کی پالیٹکس وہ بھی دیکھی جو پرویز مشرف کے دور میں تھی. وہ ایک اپوزیشن تھے, انہوں نے اپوزیشن میں کسی کو آنے نہیں دیا تھا اور وہ حکومت میں بھی تھے, انہوں نے کسی کو حکومت میں بھی نہیں آنے دیا تھا. سو وہ سنبھال کے رکھتے ہیں ایک سٹیج کو, تو انہوں نے اس وقت سٹیج انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. کیونکہ اگر سیدھا نمبر دیکھے جائیں خان صاحب تو جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانیں گے تب تک تو میرا خیال ہے نمبرز پورے نہیں ہوتے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی فرمائش مان لی جائے گی, 1-2 دن آگے کر لیں گے. اچھا اس میں کیا ایشو ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ 16 کے بعد چلا مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیا جائے گا؟ نہیں, دیکھیں سیاستدان نا ہمیشہ درمیان کی گرے ایریا میں, کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سے منصوب ایک بیان سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا شاید کہ 25 اکتوبر سے پہلے دیکھیں 15 اور 25 میں فرق ہے. اور پھر بلاول بھٹو صاحب بھی سیاستدان ہے, مولانا فضل الرحمان بھی سیاستدان ہے. گرے ایریا میں کوئی 2-3 آگے یا پیچھے تو ہو جائے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم اور یہ پروگریسو ترمیم ہے, یہ طے شدہ ترمیم ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, اور اس میں سب کا اتفاق ہے. جیسے مہدی صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کا بھی ہے. میرے یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اس پروگریسو ترمیم میں حصے دار بننا چاہیے, سٹیک ہولڈر بننا چاہیے, اور کل کو یہ پچھتائیں گے روئیں گے کہ یہ ہم نے کیوں نہیں کیا. یہ سب کے فائدے میں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مہدی صاحب میں آپ کے پاس براہ راست اس لیے آ رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا شارٹ رہ گیا, ہم اپنے ملکی معاملات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, لیکن ایک بہت سیریس میٹر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک جنگ کا ماحول ہے. وہ جنگ کس وقت شروع ہو جائے باقاعدہ طور پر وہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کیا امکانات ہیں جنگ باقاعدہ ہونے کے؟ میرا خیال ہے بٹ صاحب کہ باقاعدہ جنگ جو ہے نا وہ دونوں جو طاقتیں ہیں وہ اوائڈ کر رہی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ براہ راست جنگ ہو. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو لڑائی ہو رہی ہے وہ لڑائی یا تو حزب اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے یا حماس لڑ رہی ہے یا حوتیز لڑ رہے ہیں. ایران نے جو کچھ کیا یہ کرنا جو تھا وہ اس کی ایک مجبوری بن گیا تھا, اور اس کے کرنے کا اس کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو آئرن ڈوم تھا کم از کم وہ تو استعمال ہوا ہے نا, جو پیسے تھے وہ تو اسرائیل کے لگے ہیں نا اس کو روکنے کے لیے. اور دوسرے نمبر پر کیونکہ انہوں نے پبلک کو کہتے ہیں, کہا جاتا ہے, اب یہ پتہ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ جب تک وہاں سے باتیں کنفرم نہیں ہوگی, کہ کچھ میزائل جو ہیں وہ ڈاج کر کے کسی ایئر بیس پہ لگنے میں کامیاب ہوئے ہیں.
3 درجن سے زیادہ اسرائیلی فوجی مرے جو میری معلومات ہے، اور اس کے علاوہ جو F-35 جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر بھی نقصان ہوا ہے، اور صرف ایرانی میزائلوں کا ہی نقصان نہیں ہوا بلکہ جو حزب اللہ نے راکٹس فائل کیے تھے اس نے جا کر جو ہے وہ ایئرپورٹ کو بہت زیادہ نقصان دیا، اور آج بھی. اور بنیادی طور پہ کیونکہ یہ جو تینوں گروپس ہیں ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، تو جب ایئر فورس آتی ہے تو ان کے لیے، لیکن جب زمینی لڑائی شروع ہوئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ کی جو طاقت ہے، کیونکہ جو اس وقت کی اس طرح کی تنظیمیں جنہیں نان سٹیٹ ایکٹرز بھی کہا جاتا ہے، اس میں جتنی لڑنے والے لوگ اس وقت حزب اللہ کے پاس ہے تقریباً 50,000، اتنے جو ہیں وہ دوسرے آیا کہ ان کے 9 کے قریب بڑے لیڈرز جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور 30 کے قریب گراؤنڈ کے جو ان کے انچارج تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، تو ان کا نقصان ان کا بھی ہوا ہے. لیکن کیونکہ اب گراؤنڈ کے اوپر صورتحال جب آئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اور اسرائیل کے اندر سے بھی ایسی طاقتیں نکلی ہیں جنہوں نے فائرنگ وغیرہ کی. آیا کہ وہ دونوں لوگ بھی شہید ہو گئے لیکن انہوں نے 11 کے قریب اسرائیلیوں کو. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اس طرح چل رہا ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ پورے خطے کے اندر پھیلے، کیونکہ اگر یہ خطے میں پھیل گئی تو پھر اس کا جو نقصان ہے وہ صرف ایک طرف نہیں ہوگا، اور اس کا نقصان جو ہوگا وہ دونوں طرف ہوگا، اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل آئل پرائس ہے اس کے اوپر جانے کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مشکل ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یوکرین کی وجہ سے کافی مسائل، ایران نے جس وقت حملہ کیا ہے تو ایران اس سے 3 گھنٹے پہلے رشین پرائم منسٹر جن نے تہران کو چھوڑا ہے، اور اس کے بعد ایران نے. تو یہ بھی بات ایک کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر امریکہ ڈائریکٹلی اس میں کودتا ہے تو پھر رشیا کے لیے بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی. یہ بالکل ویسے ہی ہو جائے گا جیسے سیریا میں فائنلی رشیا کو کودنا پڑا تھا، اور رشیا جب سامنے آیا تو پھر امریکنز اور ان کے اتحادیوں نے اس جنگ کو روک دیا. تو یہ جنگ جو ہے یہ کوئی اس طرح کی صرف نہیں ہونی. ایران نے جو کچھ کیا ہے اس نے کر دکھایا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ ڈائریکٹ اٹیک ہوگا. میرا خیال ہے وہ کوشش کریں گے کہ جو حوثیوں کا لیڈر ہے اس کو اٹیک کیا جائے، یا کوئی ایران کی بڑی شخصیت. نہیں، دعوے تو انہوں نے بہت بڑے کیے ہیں لیکن باہر جنگ تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن خالد فاروقی صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے یہ مہدی صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اشارتاً بات کی ہے، کچھ قوتیں انٹرنیشنل سپر پاورز جو ہیں وہ شاید ایران کے پیچھے ہیں، اس وجہ سے ابھی تک اٹیک نہیں ہوا؟ دیکھیے یہ میں بڑے احترام کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں. میرا یہ خیال ہے کہ ایران اصل ٹارگٹ ہے امریکا کا، کیونکہ اس کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو امریکہ کسی طور بھی کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا. وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی کارروائی کی جا سکتی ہو وہ اس کو مطلب حالات اجازت نہیں دے رہے تھے. اب یہ جو موقع آیا ہے، آپ دیکھیں نا کہ بائیڈن نے کل ضرور کہہ دیا کہ جناب آپ کی نیوکلیر جو ایران کی جو تنصیبات ہیں ان پر ہم حملے کی سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن جو اسرائیل ہے وہ کب ہر جگہ پوچھ کے حملہ کر رہا ہے. اس نے تو کہا، اشارہ دیا کہ جی ہم حملہ کرنے لگے ہیں، پوچھا نہیں پوچھا. ان کی انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ہے، اس میں وہ حملہ کر رہے ہیں. براہ راست جنگ انہوں نے کس کے خلاف کرنی ہے؟ مثال کے طور پہ سیریا کے خلاف تو براہ راست جنگ ان کو اس وقت ضرورت نہیں ہے. ایجپٹ کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے. ماضی میں جتنی جنگیں ہوئیں یہ دو ملک تھے، سیریا تھا اور ایجپٹ تھا، ان دونوں کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں. اردن اس کا اتحادی ملک ہے. اچھا، اب جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ حوثی جو ہیں وہ فاصلے پر ہیں، ان کے خلاف تو یہی ہے کہ فضائی آپریشن ہو سکتے ہیں. جو حزب اللہ ہے اس کے خلاف فضائی آپریشن ہو سکتے ہیں. اب جو حزب اللہ میں انہوں نے جو لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، جو پچھلی جنگ ہوئی تھی لبنان میں حزب اللہ کی اور اسرائیل کی، اس میں بھی اسرائیل کو بڑی بری طرح سے پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی. ان کا جو جانی نقصان تھا وہ بڑا خوفناک تھا. اب 2 طرح کے نقصان ان کو ہو رہے ہیں. اب دیکھیں پہلے دن ہی کچھ 14 کے قریب 14 16 18 مطلب جتنی بھی اس کی تعداد کچھ چھپا بھی رہے وہ اسرائیلی فوجی مارے گئے. یہ جو ایک خوف کی علامت چیز بنتی ہے اسرائیل کو، اگر جنگ سے، جارحیت سے، صفاقی سے اگر کوئی چیز روکے گی تو اسرائیل کے اندر یہ جو فیئر کا ایلیمنٹ ہے، اس کی جو رائے عامہ اپنی ہے، یہ اس کو جنگ سے روکے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف ایرانی میزائل وہاں پہنچے بلکہ آج لیٹسٹ جو اٹیک ہوا ہے وہ حوثیوں کی جانب سے ہوا ہے کہ ان کے ڈرون جو ہیں وہ تل ابیب میں ان کے دھماکے ہوئے ہیں اور اس سے نقصان بھی ہوا ہے. اچھا، اب اسرائیل تو دعویٰ کرتا رہے گا اگر حوثیوں کے ڈرون جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، اگر حزب اللہ کے راکٹ جو ہیں وہ تل ابیب میں یا کسی اور جگہ پہ گر سکتے ہیں، ایران کے میزائل گر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ سوچنا یہ پڑے گا کہ اسرائیلی رائے عامہ کیا اپنی حکومت کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ایران کے اوپر اتنا خوفناک اٹیک کرے جس کا رد عمل ایسا آئے
جس میں اسرائیل چھوٹی سی اتنی سی اسٹیٹ ہے, اس کو اگر کل کو ہم کسی ایسی جگہ بیٹھ کے کوئی ایسی غیر ذمہ داری کی بات کسی کو نہیں کرنی چاہیے کہ اگر چھوٹی سی جگہ پہ کوئی بڑا حملہ ہو گیا تو یہ کہاں کتنی جگہ ہے, کیا کہاں وہاں کیا بچے گا کیا. کوئی بھی ملک جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو سبق سکھانے کے لیے دوسرا ملک کو اسرائیل نے تمام حدود کراس کر دی. اگر اب ایران نے کوئی ایسا حملہ کیا, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 یا 11 لوگوں کی ایرانی لیڈرشپ نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, اور اس لسٹ میں جو سر فہرست نام ہے وہ نیتن یاہو کا ہے. اب جہاں پہ یہ خوف ہو, جہاں پہ آپ کا پرائم منسٹر جو کہ لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کر بیٹھا ہو, وہ چھپ کے کئی گھنٹے اپنی پناہ گاہ سے نہ نکلے, اور باقی آپ اسرائیل کا اپنے 2 دن میں حشر دیکھا کیا ہوا ہے. سو اس میں یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو اس کو حملہ نہیں کرنے دے گی, ورنہ اسرائیل نے جو بھی اس وقت جوابی اٹیک کرنا ہے اس کو امریکہ کی فلی سپورٹ حاصل ہوگی, اور امریکہ چاہے گا کہ جو کام وہ خود ڈائریکٹ نہیں کر سکا وہ اسرائیل کرے. تسم خان صاحب بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, 2 منٹ ہمارے پاس سارے بچے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنا بریف کمنٹ کر دیں. بٹ صاحب ڈائریکٹ وار پاسبل ہی نہیں ہے ایران کی اور اسرائیل کی, ان کے بارڈرز کامن نہیں ہیں, یہ کامن سینس کی بات ہے. پہلی دفعہ اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے لبنان کے ساتھ, حزب اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہی ہے, حماس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہی ہے, اور جو امریکہ ہے وہ 43,000 فوجیوں کے ساتھ آیا ہے ودال اکوپمنٹ. قطر سے بھی وہ اپنا وہ منگوا لیا, اور UAE سے بھی, اور بحرین سے بھی, وہاں ان کے شپس کھڑے ہیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. جو بائیڈن کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ انسٹالیشن جو ہیں اٹامک انسٹالیشنز, اس پر اٹیک نہ کیا جائے, میرا خیال ہے کہ اٹیک ہوگا, اور صرف US اس کی ذمہ داری اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کا جو اٹیک اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے جو تباہی آئے گی اس کی ذمہ داری US نہیں لینا چاہتا, ادروائز وہ پارٹنر ان کرائم ہے اس وقت. اور دوسری بات کہ لبنان میں جو جنگ اس وقت آج کے دن بھی جاری ہے, وہ جو گراؤنڈ اوفینسو کا انتظار کر رہے تھے وہ نظر آ گیا ہے. اور مہدی صاحب نے فرمایا آئرن ڈوم کا, آئرن ڈوم لوور سٹف کے لیے ہوتا ہے جی, اس کے بعد ان کا براٹ سسٹم ہے, دین واریر سیریز ہے لانگ رینج کے لیے, میڈیم رینج کے لیے براٹ سسٹم ہے. تو اس کے باوجود ہائپر سونک میزائل اسی لیے فائر کیے گئے تھے کہ وہ ڈانسنگ میزائلز ہوتے ہیں, وہ اس طرح چلتے ہیں, وہ ڈاج کرتے ہیں, اس وجہ سے ہٹ کیا. بندے مارنا یہ وہاں یہ مقصد نہیں, پیغام از ویری کلیئر کہ وی کین ہٹ یو.